बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 24 नवंबर और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं। आज 24 नवंबर है। इमरान खान ने हतमी फाइनल कॉल दे रखी है। आपको बताएंगे कि इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान की आवाम किस तरीके से इस वक्त तक रिस्पॉन्ड कर रही है, और साथ साथ आपको बताएंगे कि चौधरी निज़ामुद्दीन भी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सबसे पहले आपको थोड़ी सी अपडेट दे दें, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन ने कल शाम रात ढले एक बहुत ही रकीक किस्म का हमला किया और कोशिश की कि एक कन्फ्यूजन फैलाई जाए, इज़्तिराब फैलाया जाए, आवाम को ऐसी आगाही दी जाए जिससे बजाय इसके कि जिस जगह पहुंचना है वो वहां पहुंचे, बल्कि उनको कंफ्यूज कर दिया जाए और वो किसी और जगह पहुंच जाएं। प्राइवेट टीवी चैनल्स पर चौधरी निज़ामुद्दीन ने एक खबर फीड की, खुसूसी तौर पर ARY पर एक ब्रेकिंग स्टोरी चलवाई जो कि झूठ पर मबनी थी। जाहिर है ARY मजबूर होगा, वरना इतनी गंदी खबर या इतनी झूठी खबर ARY क्यों रन करेगा। लग रहा है कि बंदूक रखकर कनपट्टी पर ऐसी खबरें चलवाई जाती हैं क्योंकि कोई बद से बद इदारा भी हो, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी टेलीविज़न का इदारे का, अखबार का, वो कभी भी इतनी झूठी खबर ऑन एयर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। 5 मिनट बाद तो वो खबर पकड़ी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। वही हुआ। एक तरफ ARY ने ये खबर दी, दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने इस खबर को गर्दन से पकड़ लिया, साथ साथ चौधरी निज़ामुद्दीन की इस साजिश को भी। मुझ समेत तमाम लोगों ने इस खबर को बहुत ही जल्दी किल कर दिया, क्योंकि खबर ये थी कि सलमान अकरम राजा साहब ने ये फ़ैसला किया है या PTI ने ये फ़ैसला किया है कि लाहौर के अंदर जो एहतजाज है वो लाहौर में ही होगा और सलमान अकरम राजा साहब की क़यादत में होगा, जो कि झूठ है, ये सच नहीं है। तमाम के तमाम काफ़िले, तमाम की तमाम जो प्रोटेस्ट की तैयारियां और डायरेक्शन है वो इस्लामाबाद की तरफ है। फौरी तौर पर इस खबर को निगेट किया गया, इसकी तरदीद की गई और बताया गया कि ये झूठी खबर है जो ARY के ऊपर एयर करवाई जा रही है, और मकसद ये है कि जो शहरी, जो लोग, जो कारकुन लाहौर से निकलना चाहते हैं या दूसरे इलाकों से, उनमें कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि शायद एहतजाज की जो इस वक्त डेस्टिनेशंस हैं वो कई हैं और इस्लामाबाद नहीं है, जो कि झूठ है। एहतजाज की एक ही डेस्टिनेशन है। जब तक आपको इमरान खान ना कहें और कोई भी कुछ कहता रहे, डेस्टिनेशन एक है। इस वक्त इमरान खान ने मुझ समेत तमाम लोगों को माइनस कर दिया है। अब सिर्फ आप हैं और इमरान खान हैं। आपने इमरान खान की बात सुननी है और इस्लामाबाद पहुंचना है, और अगर कोई इसके अंदर ख़राबी करने की कोशिश करे तो आपने कान नहीं धरना और आंखें और कान खुले रखने हैं, और सबके कैरेक्टर को, सबके बिहेवियर को, सबके कंडक्ट को आपने बहुत ही बारीक बीनी से वॉच करना है और देखना है कि सब क्या क्या किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान खान की कॉल पर आप निकल रहे हैं और निकल पड़े हैं, बल्कि, क्योंकि सूरज मशरक़ से निकलता है। सबसे पहले जो आगाज़ होता है वो बड़े ममालिक जो हैं वो, उनमें ऑस्ट्रेलिया आता है जो उस तरफ से आगाज़ होता है दिन का। वहाँ पर मेलबॉर्न में पहले से ही जो एहतजाज है वो मेलबॉर्न, सिडनी, पर्थ, वहाँ पर इस वक्त हो चुके हैं या हो रहे हैं। कुछ फुटेज हम आपके सामने रख रहे हैं जहाँ पर एहतजाज हो चुके हैं। कुछ शहरों में अभी इस वक्त हो रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ में अगले 1-1.5 घंटे के अंदर उनका मेन वक्त जो है उस पर एहतजाज होंगे। और फिर ऐसे ही जापान में और ऐसे ही ये कार्रवाई जो है वो बढ़ती आएगी। और पाकिस्तान में भी अगर हम आपको फुटेज दिखा सकें तो आपको ये नज़र आएगा कि चित्राल से जो काफ़िले हैं वो रवाना हो चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान से काफ़िले रवाना हो चुके हैं। इसी तरीके से और भी जितने भी दूर दराज इलाके हैं वहाँ से काफ़िले जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। और चौधरी निज़ामुद्दीन की ये जो तमाम फ्रॉड की कार्रवाई थी ये किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकी। यहाँ पर अगर क्रेडिट ना दिया जाए, कराची की जो टीमें हैं, कराची के ज़्यादातर काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद के करीब KP का जो बॉर्डर है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, वहाँ अपना पड़ाव डाले बैठे हैं और ऑल द वे कराची से आए। इसके साथ साथ बलूचिस्तान से सदाम तरीन हो, सालार ख़ान हो या दूसरे दाऊद साहब हों, उनके जो बहुत सारे काफ़िले हैं वो कोयटा से निकल के या दूसरे शहरों से निकल के बहुत सारी रुकावटें अबूर करके वो भी KP या सवाबी या इस्लामाबाद के करीब पहुंचकर अपने पड़ाव डाल चुके हैं। तो सबसे पहले तो इनकी तहसीन, हालांकि इनको इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो सिंध वाले हैं और बलूचिस्तान वाले हैं उन पर ज़िम्मेदारी नहीं है, वो चाहे तो वहीं पर अपना एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने लीडर की आवाज़ पर लब्बैक कहा है
اور آل دا وے وہاں سے اسلام آباد سب سے پہلے پہنچ چکے ہیں. کل رات ہی وہ اسلام آباد یا اس کے گرد و نواح میں پہنچے ہیں اور اب انشاءاللہ آج جب دوسرے قافلے آنا شروع ہوں گے تو وہ اس کا حصہ بنیں گے. تو ابھی جو صورتحال ہے لاہور سے اگر ہم آپ کو اپڈیٹ دیں تو لاہور کے اندر جگہ جگہ خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں. گوندل صاحب نے وہاں سے رپورٹ کیا ہے, ویڈیو شاید ہم آپ کو دکھا سکیں. جگہ جگہ پر جو باب وائرز لگائی ہوئی ہیں اور وہاں پر لوگوں کا راستہ بند کیا ہوا ہے, اور یہ ایسی جگہ ہیں جو لاہور کے اندر ہیں. کل ہم نے آپ کو نقشہ دکھایا تھا کہ کیسے پورا رنگ روڈ بند ہے, تمام راستے بند ہیں, پورے پاکستان کو جو ہے وہ جیم کر دیا ہے. پی ٹی آئی کی بہترین اسٹریٹجی یہی ہوگی کہ اگر اسلام آباد آہستہ پہنچا جائے, وقت لے کے پہنچا جائے, کئی دن لے کے پہنچا جائے, بہت جلد بازی نہ کی جائے, تاکہ یہ جو سب کچھ بند ہے یہ پھر بند ہی رہے اور دیکھیں کہ یہ کتنے دن یہ سب کچھ یہ بند کر سکتے ہیں. بہرحال یہ تو ہو گئی صورتحال کے اس ٹائم, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو بندش ہے ڈفرینٹ علاقوں میں, ڈفرینٹ جگہوں پر, موٹر ویز ہوں یا سڑکیں ہوں, وہ ہم آپ کو رات بھی بتا چکے ہیں, وہ وہی صورتحال ہے بلکہ اس سے زیادہ سنگینی آ گئی ہے. اسلام آباد کے اندر جا بجا کئی جگہوں کے اوپر چھاپے مارے گئے, ایسے گیسٹ ہاؤسز پر بھی چھاپے مارے گئے جہاں پر فارنر جو ہیں وہ مقیم تھے. وہ سراپا احتجاج ہیں گیسٹ ہاؤسز والے کہ وہاں پر جو دوسرے کنٹریز کی کوئی شخصیات آئی ہوئی تھیں, وہ رہائش پذیر تھیں, ان کو تنگ کیا گیا رات گئے, پولیس ان کے کمروں میں گھس گئی, ان کو ہراساں کیا, اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. یہ لوگ جب اپنے ملک واپس جائیں گے تو جو وہ روداد سنائیں گے جو ان کے ساتھ پچھلی رات ہوا ہے, میرا خیال ہے بہت ہی اچھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. آگے چلتے ہیں. اب جو انٹرنیشنل واچ ڈاگز ہیں یا انٹرنیشنلی جو آئی ٹی کے سیکٹر کو مانیٹر کرنے کے فورمز ہیں, وہ اب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں واٹس ایپ کو کچھ علاقوں میں مکمل طور پر اور کچھ علاقوں میں جزوی طور پر بند کر دیا گیا ہے, کنٹرول کر لیا گیا ہے. ابھی جو میری پاکستان میں بات ہوئی ہے, بہت سارے علاقوں میں تو واٹس ایپ اس وقت چل نہیں رہی, کئی علاقوں میں چل رہی ہے, لیکن وہاں پر آپ کوئی بھی ویڈیو یا وائس نوٹ نہیں بھیج سکتے, صرف ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں اور شاید غالباً کالز کر سکتے ہیں کچھ علاقوں میں. کچھ میں کالز بھی جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو رہی. مطلب کہ واٹس ایپ کو, اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے یا ہم نے جن سے رابطہ کیا وہ نہیں کہہ رہے, بلکہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں یا انٹرنیشنل ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو مانیٹر کرتے ہیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے فلو کو, وہ اب رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو واٹس ایپ ہے اس کو لمٹ کیا گیا ہے, اس کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو کرٹیل کیا گیا ہے, کچھ جگہوں پر مکمل طور پر اور کچھ جگہوں پر جزوی طور پر وہ بند ہے. تو ایک تو یہ سچویشن جو ہے وہ ایمرج کر رہی ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو کے پی سے قافلہ آنا تھا, جی ہاں, جو کے پی سے پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ آنا تھا, اس کے ساتھ مشینری تھی. آپ کو پتا ہے کہ موٹر وے کھود دی جاتی ہے, کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں, مٹی کے پہاڑ کھڑے کر دیے جاتے ہیں موٹر وے کے اوپر, اور پھر ان سب کو ہٹانے کے لیے آپ کو ارتھ موونگ مشینز چاہیے, مطلب بڑے بڑے بلڈوزرز, کرینز اور تھوڑے سے ایسی مشینز جو ان تمام جگہوں پر کام آ سکیں, کنٹینرز ہٹا سکیں, کھڈے بھر سکیں, مٹی کے پہاڑ جو چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنا دیتے ہیں ان کو ہٹا سکیں. اس کے لیے جو پرائیویٹ مشینری کا انتظام کیا تھا وہ ثوابی کے قریب موٹر وے پہ تھی. پہلے موٹر وے پولیس نے اس کو روکا, اور ان لوگوں کو روکنے کے بعد اچانک نامعلوم افراد حملہ آور ہو گئے. مطلب کہ پولیس نے سپورٹ کی اس حملے کی, پولیس نے پہلے ان کو روکا, جیسے ہی روکا تو نامعلوم افراد جو ہے وہ ارد گرد سے حملہ آور ہو گئے, گولیاں چلیں, وہاں پر مار کٹائی کی. وہ جو بڑی مشینری تھی ان کے جو ڈرائیورز تھے ان کو زد و کوب کیا, وہاں پر فائرنگ بھی ہوئی, زمین پر ان کا لہو پڑا ہوا نظر آ رہا ہے ان ڈرائیورز کا. ان کو پھر اغوا کر کے لے گئے یا اٹھا کر لے گئے, مشینوں کی چابیاں لے گئے. مشینیں بہرحال ظاہر ہے وہی ہیں, ان کو تو نہیں لے کے جایا جا سکتا. کچھ مشینوں کو آگ لگائی یا آگ لگانے کی کوشش کی. جو پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے, جب ان کو پتہ چلا وہ بھاگ کر پہنچے, تو اس وقت تک پھر نامعلوم افراد وہاں سے روانہ ہو چکے تھے. ظاہر ہے یہ نامعلوم سب کو معلوم ہے, چودھری نظام الدین کے لوگ ہوں گے جو ویگو ڈالو میں آئے اور انہوں نے یہ جو پرائیویٹ مشینری تھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اور ساتھ ساتھ یا نقصان پہنچایا اور ان کے ڈرائیورز کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے. تو ایک تو یہ آج بہت ہی شاندار کرتوت کی ہے, جیسے کہ اور ڈرائیور نہیں ملیں گے یا مشینری نہیں ملے گی, انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گی, اور نہ ملی تو چند دن انتظار کر کے مل جائے گی. کون سی جلدی ہے, آپ ہی کو جلدی ہے, آپ نے ملک بند کیا ہوا ہے. دیکھتے ہیں معاملات آگے کس طرف چلتے ہیں.
اسلام آباد کے اندر بھی تحریک انصاف کے کارکنان کو رات گئے کچھ 200 سے زیادہ ڈفرینٹ جگہوں پر خواتین کو اور کارکنان کو گرفتار کرنے کے یہ سرکاری نمبرز ہیں، اور پولیس اسلام آباد کہہ رہی ہے کہ ہم نے اسلحہ بھی برآمد کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پرانا اسلحہ ریکارڈ میں پڑا ہوگا، وہ رکھ کر تصویریں جاری کر دی ہیں، یا کسی کے گھر سے کچھ چھوٹا موٹا پستول شستول ملا ہوگا، اس کو رکھ کر تصویریں جاری کر دی ہیں۔ بہرحال یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 200 لوگ پکڑے ہیں، پکڑے انہوں نے زیادہ ہوں گے، اور ان کو اب ڈفرینٹ تھانوں میں بند کریں گے۔ عدالتیں کھلیں گی تو انشاءاللہ ان کی ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ جرم تو انہوں نے کوئی کیا نہیں، لیکن یہ ساری رات یہ والی حرکتیں جو ہے وہ ہوتی رہیں گی۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، بشرا بی بی کے ویڈیو پیغام کے اوپر۔ سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے حملہ آور ہوئے۔ بشرا بی بی نے تو سعودی عرب کا نام نہیں لیا، لیکن ان لوگوں نے اپنا جو ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک سیاسی سکور سیٹل کرنے کے لیے جان بوجھ کر سعودی عرب کو بیچ میں لے کے آئے، اور سعودی عرب کے لیے بھی ہزیمت کا باعث بنے، پاکستان کے لیے بھی بنے۔ عربی کے اندر ٹویٹس اور میسیجز جاری کیے، یہاں پر لفافہ میڈیا سارے کے سارے کو بریف کیا، ان سے خبریں لگوائیں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر سو کال، جو اللیگل ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، کیونکہ پاکستان میں ڈپٹی پرائم منسٹر کا کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ سمدھی جی ہیں اس لیے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب کے، ان سے ایک سٹیٹمنٹ دلوائی، سعودی عرب کو خواہ مخواہ انسرکل کیا ساری بات میں۔ اور اب رہی صحیح کسر یہ کی گئی ہے کہ بشرا بی بی کے خلاف توہین سعودی عرب کے اوپر مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ ابھی تک کئی جگہوں پر یہ مقدمات جو ہے وہ درج ہو چکے ہیں۔ ہم آپ کو اس کا کچھ انٹرسٹنگ پہلو بتاتے ہیں، آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ابھی تک جو مقدمات درج ہوئے ہیں وہ ملتان میں ہوئے ہیں، ڈیرہ غازی خان میں ہوئے ہیں، لیا میں ہوئے ہیں، راجن پور میں ہوئے ہیں، اور گجرانوالہ میں ہوئے ہیں۔ لیکن بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے غلام یاسین، جو کہ ایک محب وطن شہری ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے اپنی ایف آئی آر کے اندر خود لکھا ہے کہ میں ایک محب وطن شہری ہوں اور ملک کے خلاف بات سننا گوارا نہیں کر سکتا، اور انہوں نے بتایا کہ وہ چائے کے کسی کھوکھے پر، ہوٹل کہہ دیتے ہیں پاکستان میں اکثر، چائے کے کسی ہوٹل پر کھوکھے پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اور وہاں پر جیو ٹی وی پر، جی ہاں یہ بھی آپ نے خصوصی طور پر ذہن میں رکھنا ہے، جیو ٹی وی پر انہوں نے بشرا بی بی کا بیان سنا۔ بیان سن کر ان کے جذبات مجروح ہے، انہیں لگا کہ یہ پاکستان پر حملہ ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے، اور انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب جب یہ جو محمد یاسین، غلام یاسین صاحب ہیں، ان کے بارے میں جب پل آؤٹ کیا کہ یہ کون ہے ڈیرہ غازی خان کے، تو پتہ چلا کہ یہ اس سے پہلے زنا کے ایک مقدمے میں 376 میں نامزد ملزم ہیں، اس کے بعد یہ اقدام قتل کے ایک مقدمے 352 میں سزا یافتہ ہیں۔ یہ کسی کے گھر میں گھسنے، مسلح ہو کر خوف و ہراس پھیلانے میں پہلے ہی ان کو سزا ہو چکی ہے۔ لمبا چوڑا یہ کرمنل ریکارڈ ہے ان کا، بلا شبہ اس کے بعد ہی انہیں 100% محب وطن کہا جا سکتا ہے، اور جو ان کی کرتوتیں ہیں اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ٹرو ریپریزنٹیو ہیں جس طرح کے پاکستانی چودھری نظام الدین کو پسند ہے۔ آپ دیکھیے نا، جو سب سے بڑے چور ہیں ان کو وزیر اعظم اور صدر بناتے ہیں چودھری صاحب، تو پھر اگر یہ زنا کے اقدام قتل کے مقدمات کے اندر ہیں، خوف و ہراس پھیلانے میں ان کو پہلے سزائیں ہو چکی ہیں، تو پھر اس طرح کے شہری تو چودھری نظام الدین کی نظر میں مثالی شہری ہیں۔ اور آپ امید رکھیے، جمع خاطر رکھیے، اگلی جو 23 اگلے جو 14 اگست ہوگا یا 23 مارچ ہوگا، اس پر آپ ہو سکتا ہے کہ چودھری نظام الدین کو انہیں تمغہ حسن کارکردگی دیتے ہوئے بھی دیکھا جائے، کیونکہ آپ بار بار سنتے ہیں معید پیرزادہ صاحب آج کل بار بار جب بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لیتے ہیں تو ساتھ وہ انہیں تمغہ امتیاز ضرور کہتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو تمغہ امتیاز ضرور ملے گا ان شہری کو، جو کچھ انہوں نے کر رکھا ہے۔ لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ جو تمام مقدمے ہوئے ہیں، مثلاً ملتان میں، ڈیرہ غازی خان میں، لیا میں، راجن پور میں، گجرانوالہ میں، ان تمام مقدمات میں جو ملزم ہیں ان کے نام ڈیفرنٹ ہے، باقی کہیں کوما اور فل سٹاپ بھی اس ایف آئی آر کا مختلف نہیں ہے۔ تمام کے تمام محب وطن شہری ہیں، تمام لوگ، تمام کے تمام کھانا کھانے چائے کے ہوٹل پر بیٹھے تھے، تمام کے تمام جیو ٹی وی دیکھ رہے تھے، تمام کے تمام کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہوئے۔ ایک کوما اور فل سٹاپ کا بھی فرق نہیں ہے، ایک ہی عبارت ہے، ایک ہی عنوان ہے، ایک ہی طریقہ واردات ہے، اور ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کے، زیادہ تر ان میں جرائم پیشہ لوگ ہیں جن سے یہ ایف آئی آرز کروائی گئی ہیں،
اور اپنے آپ کو اپنی تو یہ جگ ہسائی کر ہی رہے ہیں، ساتھ ملک کی بھی جگ ہسائی کر رہے ہیں. اب سعودی عرب کو بھی اس میں انسرکل کیا. اب عدالتوں کے اندر یہ سب کچھ ڈسکس ہوگا. لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ نقل کے لیے کہتے ہیں عقل کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر مصیبت یہ ہے کہ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ. چودھری نظام الدین کے پاس نہ ہے، نہ وہ کہیں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ریڈی ہیں کہ انہوں نے کوئی کام ایسا جو ہے وہ عقل کے ساتھ کرنا ہے. اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے ہم نے رکھنی ہے وہ ہے کہ نظام الدین صاحب نے میڈیا کو بھی ایک پیغام بھیجا ہے. یہ پیغام جو ہے یہ سننے میں آیا کہ کوئی بریگیڈیئر صاحب ہیں جنہوں نے بھیجا ہے میڈیا کو، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیسے کوریج کرنی ہے آج کے یہ جو دھرنا ہے اس کی یا احتجاج ہے اس کی کوریج کیسے کرنی ہے. اس میں بتایا کہ اس کا کوئی بلڈ اپ نہیں دکھانا، آپ نے پہلے نہیں بتانا کہ عوام نکل رہی ہے، عوام پہلے کیا کر رہی ہے، ابھی تک کیا کیا، یہ کچھ نہیں آپ نے بتانا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تقریر کسی کی نہیں دکھانی، صرف چیئرمین کی اور سی ایم کے پی علی امین گنڈاپور اور گوہر خان صاحب کی تقریریں آپ دکھا سکتے ہیں لائیو نہیں، لائیو کے بعد دکھائیں. لیکن اس میں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ کوئی بھی افواج کے خلاف کریٹیکل بات جو ہو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف کوئی بات ہو، اور پاکستان کے کسی پارلیمنٹ یا اداروں کے خلاف کوئی بات آپ نے نہیں چلانی. تو پھر میرا خیال پاکستان تحریک انصاف والے، میرا خیال ہے آلو گوبھی پکانے کی جو کوئی ریسیپی جو ہے اسی کی تقریر کر دیں تاکہ آپ ان کو لائیو دکھا سکیں. جب تک آپ کی کرتوتیں نہیں بتائی جائیں گی جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو اتنا برا لگتا ہے یہ کرتوتیں سننا تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں. بہرحال یہ میڈیا کے نام جناب ایک پیغام آیا ہوا ہے. یہ ہم نے آپ کو جو اسکرین شاٹ دکھایا ہے یہ کسی بہت ہی معتبر میڈیا ہاؤس کے اندر سے ہمیں آیا ہے، بڑے پوزیشن سے کسی شخص نے بھیجا ہے. ان تمام لوگوں کو یہ میسیجز کیے گئے ہیں اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ کور کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. مطلب کہ آپ بندر ہیں، ڈگڈگی ہمارے پاس ہے، ہم آپ کا تماشا کریں گے اور آپ آگے سے تماشا دکھائیں گے. اچھا جی، یہ ایک سچویشن کوٹلی آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپ ہوئی. وہاں پر عوام کے لیے وہاں بھی فسطائیت کا ایک نیا دورہ شروع کیا گیا. بتایا گیا وہاں پر بھی کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے. وہاں پر بھی نیا لا یا آرڈیننس لائے گئے، احتجاج کرنے کے لیے رجسٹرڈ پارٹی ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، پہلے اجازت لینی ہوگی احتجاج کرنے کے لیے. اس پر وہ جو آرڈیننس کیا اس پر عوام بھپر گئی اور سڑکوں پر آئی. عوام کو منتشر کرنے کے لیے اس ایمبولنس کے اندر جو ٹیئر گیس ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ آنسو گیس کے شیلز ہیں، وہ اس ایمبولنس کے اندر، یہ شرمناک حرکت ہے. اس کو تو جنگی جرائم کا حصہ ہونا چاہیے اس حرکت کو جو انہوں نے کی ہے. ایمبولنس کے اندر، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمبولنس جو ہے وہ جنگوں میں بھی اس کی اجازت ہوتی ہے آنے اور جانے کی، کیونکہ ایمبولنس کے اندر کبھی بھی آپ اس طرح کی حرکت کرتے نہیں ہیں. انہوں نے آنسو گیس کے جو گولے یا جو آنسو گیس کے جو بھی وہ استعمال ہوتے ہیں فائر کرنے کے لیے، اس کے اندر جو ڈالتے ہیں، وہ لا کر سپلائی ایمبولنس کے اندر دی. عوام کو پتہ چل گیا. پھر عوام نے اس ایمبولنس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. افسوسناک ہے کہ ایمبولنس کے شیشے توڑے جا رہے ہیں سب کچھ، لیکن دوسری طرف یہ جو بے شرمی کی گئی ہے، بے حیائی کی گئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے. اچھا جی، ایک بڑی چینی کمپنی نے پاکستان میں سرمایہ کاری ختم کرنے کی وارننگ دی ہے. اسٹیل بنانے والی یہ بڑی ایک کمپنی ہے، ڈفرنٹ جگہوں پر یہ اپنے پلانٹس لگا چکی ہے اور لگا رہی ہے. ان کا پرپس تھا پاکستان کے اندر سب سے بڑی اسٹیل مل بنانا. 3 حصوں میں انہوں نے یہ کام کرنا تھا. اب انہوں نے شہباز شریف کو یہ خط لکھا ہے، اور یہ ہمارے زمانے سے یہ چینی کمپنی جو ہے وہ کام شروع کر چکی ہے. انہوں نے عمران خان کی حکومت میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کی تھی. اب یہ چینی کمپنی جو ہے انہوں نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور ہم یہاں سے اپنی انویسٹمنٹ لپیٹ کر واپس جانا چاہتے ہیں، ہم مزید یہاں کام نہیں کرنا چاہتے. ہمارے اس خط کو آخری وارننگ سمجھا جائے، اگر یہ سب کچھ نہ درست کیا تو ہم واپس چلے جائیں گے. خبریں اور بھی ہیں. آج ہم پے در پے کوشش کریں گے کہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہو آپ کے سامنے خبریں رکھتے رہیں، اور ملٹیپل ٹائم آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے ہمارا انٹریکشن ہو. ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.